बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम सच के सफ़र के साथ मैं हूँ सज्जाद तरीन। आज हमारे साथ मौजूद हैं पीटीआई की रहनुमा और वज़ारत अमूर कश्मीर की पार्लिमानी सेक्रेटरी मोहतरमा सोबिया कमाल साहबा। बहुत शुक्रिया मोहतरमा। आप मैडम ये बताइएगा कि 3 साल में आपकी जो मिनिस्ट्री है इसने क्या कारकर्दगी, क्या क्या काम किए हैं, ज़रा वो बताइएगा। जी, पहले तो ये है कि जो हमारी वज़ारत है इसमें हमारे साथ 2 काउंसिल्स हैं, एक कश्मीर काउंसिल है और एक गिलगित बल्तिस्तान काउंसिल है। और हमारी वज़ारत जो है वो मेनली जो फेडरल फंड्स हैं जिनको कि हम PSDP फंड्स कहते हैं उनके साथ डील करती है। और इसके जो प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि इस दफ़ा जो हमारा माली साल है उसमें तकरीबन 39 अरब रुपए जो हैं वो कश्मीर के PSDP के लिए रखे गए हैं और 36 अरब जो हैं वो गिलगित बल्तिस्तान के प्रोजेक्ट्स के लिए रखे गए हैं। डेफिनेटली किसी भी इलाके की जो तरक्की होती है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है इसका बहुत अहम एक रोल होता है। अब अगर इसकी डिटेल में मैं जाऊं तो जैसे इसमें फ्लाई ओवर्स हैं, इसमें सड़कों की बेहतरी के काम हैं, इसमें हमारा मीरपुर में एक मेडिकल कॉलेज का क़याम है, उसके साथ वहाँ पे पूरे शहर में सीवरेज सिस्टम की इम्प्रूवमेंट है, मुज़फ़्फ़राबाद में मेडिकल कॉलेज है। इसके अलावा जो हमारी कानून साज असम्बली है मुज़फ़्फ़राबाद की, उसकी तामीर के लिए इसमें फ़ंड मुख्तस किए गए हैं। फिर LOC पे जो हमारे महाजरीन हैं वो जिस हालत में रह रहे हैं, और आप देखें कि अब अरसा बड़ा तवील हो गया है, तो उनके लिए जो रिहाइश है उसमें इम्प्रूवमेंट की गई है और उसको तकरीबन परमानेंट बुनियादों के ऊपर बना दिया गया है। अब GB की तरफ आते हैं, जैसे कि GB का भी मेनली ये है कि वहाँ के अवाम को सहूलत देना तो पहली तरजीह है। इसके अलावा जब GB की बात आती है और टूरिज़म की बात ना हो तो ये तो मुमकिन ही नहीं है। उसके लिए भी ये है कि सड़कों का बेहतर होना, इसके अलावा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं बिजली के लिए, और जो एयरपोर्ट्स हैं उनको जदीद सहूलियात जो हैं उनसे लेस किया जा रहा है, स्कर्दू और गिलगित एयरपोर्ट्स को। और इसमें ख़ास तौर पे जब सीज़न हो, जैसे कि गर्मियों के सीज़न में सियाहत के लिए लोग आते हैं तो स्पेशल फ़्लाइट्स जो हैं वो चलाई जाती हैं इस्लामाबाद से, कराची से और लाहौर से। इसी तरह जो सर्दियों की सियाहत के लिए टूरिज़म है उसके लिए भी अरेंजमेंट्स इसमें शामिल हैं। इसके अलावा ये है वहाँ पर हॉस्पिटल्स जो हैं उनकी हालत को बेहतर करने के प्रोजेक्ट्स हैं, लाइक उनकी कैपेसिटी को बढ़ाने के। फिर इसके साथ साथ ये है कि टूरिज़म के लिए एक पूरी पुलिस फ़ोर्स जो है वो बनाई गई है। फिर इस चीज़ को प्रायोरिटी के ऊपर रखा गया है कि जो वहाँ पर गाइड्स हैं जो आने वालों को गाइड करते हैं, वहाँ के मकामात, सियाहती मकामात के बारे में, वहाँ की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जैसे कि बड़ी रिच है, तो वो फुली ट्रेंड हो और वो बाकायदा से रजिस्टर्ड हो। इसके अलावा मौजूदा हुकूमत ने सबसे बड़ी सहूलत टूरिज़म पर दी है ई-वीज़ा की, यानी जो भी टूरिस्ट आना चाहते हैं उनको वीज़े के लिए किसी किस्म की दिक्कत ना हो। फिर वहाँ पे जो होटल्स हैं उनको आउटसोर्स करने के लिए इक़दामात किए गए हैं। बेपनाह चीज़ें हैं, आप जितनी डिटेल चाहें मैं इसकी दे सकती। इसके लिए क्या किया जाए कि हम दुनिया को बताएं कि हमारे पास ये GB जैसा इलाका है, खूबसूरत है, आप आएँ, वो जैसे एक मार्केटिंग की जाती है, इस तरह का क्या इक़दामात हुकूमत करे ताकि लोग इस तरफ मुतवज्जो हों? जी, इसके लिए भी इक़दामात हो रहे हैं, लाइक जिस तरह से कि आपको पता है सोशल मीडिया भी अब बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गया, वीडियोस जो हैं वो बनाई जाएं, बाहर के मुल्कों में उस चीज़ को फ़रोग़ दिया जाए। जिन लोगों को नहीं पता कि पाकिस्तान इतना खूबसूरत है, यहाँ पर अल्लाह ताला ने हर तरह की नेमत दी हुई है, चाहे वो पहाड़ हो, मैदान हो, सहरा हो, दरिया, समुंदर, हर तरह के मौसम। तो ज़्यादा से ज़्यादा जितना हम आगाह लोगों को कर सकें तो फिर उनकी अट्रैक्शन जो है वो इस तरफ अट्रैक्ट हों वो, और फिर जब वो आएँ तो उनको हर तरह की सहूलत जो है मैक्सिमम दी जाए, ताकि वो जाएं तो वो एक अच्छा इमेज भी लेके जाएं। वो वहाँ पर जाकर फिर अपने और लोगों के साथ भी डिस्कस करें कि हम फ़लाँ जगह पे गए थे पाकिस्तान में, हम गिलगित बाल्तिस्तान गए थे, वो कितना खूबसूरत है, वहाँ पर हम हर तरह से आरामदेह तरीके के साथ रहे, हमें किसी किस्म की कोई तकलीफ़ नहीं हुई। तो ये सारी चीज़ें एक मिलकर जो है वो टूरिज़म की अट्रैक्शन का बायस बनती है। मैं कश्मीर में भी आऊँगा, लेकिन ये गिलगित बल्तिस्तान पर ज़रा बात हो जाए। वहाँ जो इलेक्शन हुए गिलगित बल्तिस्तान में, सारी अपोजिशन ने कहा कि जी ये तो इलेक्शन चोरी कर लिया गया है हमारा। देखें, ये तो बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक ऐसी जमात है जिसने स्टेटस को के ख़िलाफ़ जो है वो अपनी सारी जद्दोजहद इतने साल की है, और जहाँ पर भी कहीं जिस धांधली हुई है, बाकायदा तौर पर जब हमने इलेक्शन में हिस्सा लिया है तो आपको पता है कि इनिशियली
ہمارے پارٹی چیئرمین اس وقت تھے موجودہ وزیر اعظم، انہوں نے 4 حلقے کھولنے کا کہا تھا اور تاریخ کا سب سے لمبا دھرنا دیا. ہم پرامن احتجاج کے جو ہیں وہ حامی ہیں، کیونکہ ہم نے خود پرامن احتجاج کیا ہے، اور جب بھی کہیں ناانصافی ہوتی ہے تو اس کے خلاف آواز ضرور اٹھانی چاہیے. لیکن یہ جو بات ہے کہنا کہ جی گلگت بلتستان کے الیکشن میں حکومت نے جو ہے وہ کسی بھی قسم کی دھاندلی کر کے وہ کر لیا، الیکشن جیت لیا ہے، یا موجودہ جو الیکشن آزاد کشمیر کا ہوا ہے اس میں اس کو ٹوٹلی جو ہے وہ ریجیکٹ کرتی ہوں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بننے سے پہلے ان دونوں جگہوں کے اوپر جو حکومت تھی وہ ایک اور جماعت کی حکومت تھی. تو یہ کس طرح ممکن ہے کہ انہی کے لوگ وہاں پر بیٹھے ہوں اور پاکستان میں جو ایک جماعت ہے حکومت میں وہ جا کر وہاں پر دھاندلی کر رہی ہو؟ پرائم منسٹر عمران خان جو ہیں وہ کرپشن کے بہت خلاف ہیں، اور ان کا نعرہ بھی یہی تھا کہ پاکستان سے کرپشن ختم کی جائے گی، لوگوں کو گرفتار کیا جائے گا، جو چور ہیں ان کو چھوڑا نہیں جائے گا. تو کیا گلگت بلتستان میں یا کشمیر میں جو سابقہ حکومتیں تھیں، کیا آپ سمجھتی ہیں کہ ان کا بھی کوئی احتساب ہونا چاہیے؟ جو سابق حکمران تھے کشمیر میں یا گلگت بلتستان میں، ان کی بھی کوئی کرپشن کی کوئی انکوائریاں ہونی چاہیے؟ جی بالکل، کیوں نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ دیکھیں نظام وہی چلتا ہے جو کہ انصاف پر مبنی ہوتا ہے، اور ہماری تو جو جماعت ہے وہ اس کا نام ہی پاکستان تحریک انصاف ہے، اور ہمارے پارٹی چیئرمین نے 25 سال کی جدوجہد کی ہے انصاف کے نظام کو لانے کے لیے. ٹھیک ہے، چیزیں اوور نائٹ نہیں ہوتی، اداروں کو بننے میں، نظام کے رائج ہونے میں وقت لگتا ہے. گلگت بلتستان ہو، آزاد کشمیر ہو، پاکستان کا کوئی بھی صوبہ ہو، ہر جگہ جس نے بھی مال پریکٹسز کی ہیں اس کو جو ہے وہ قانون کے سامنے پیش ہونا ہے، اور اس کا جو ہے احتساب ہونا ضروری ہے. میں گائے بگائے جیسے کشمیر جاتی ہوں، میرا لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے، میں ریفیوجی کیمپس پر بھی جاتی ہوں، عوام میں بھی، میرے پاس بھی لوگ آتے ہیں. یہ جو دھاندلی والی بات ہے اس کو تو میں نے پہلے ہی رد کر دیا ہے. لوگوں نے جو ووٹ دیا ہے پاکستان تحریک انصاف کو، وہ انہوں نے اس بیس پر دیا ہے کہ جس طرح کا صاف اور شفاف نظام موجودہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان لانا چاہتے ہیں پاکستان میں، اسی طرح کا نظام آزاد کشمیر کے لوگ آزاد کشمیر میں چاہتے ہیں اور گلگت بلتستان کے لوگ گلگت بلتستان میں چاہتے ہیں. اس وجہ سے انہوں نے جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے نمائندگان کو کامیاب بنایا ہے، اور وہاں پر دونوں جگہوں پر تحریک انصاف کی حکومت بنی ہے. تو کیا وہاں بھی کوئی احتساب کا نظام کے لیے کوئی پلان ہو رہا ہے؟ وہاں کوئی اسی قسم کا خرید جیسے پاکستان میں؟ جی بالکل ہو رہا ہے، بالکل ہو رہا ہے. اس کے لیے کیا پلان ہے حکومت کے پاس؟ جی وہ اسی طرح ہے کہ ادارے جو ہیں ان کو بنایا جائے، اور پھر یہ کہ جو ادارے موجود ہیں وہ اپنا کام صحیح طریقے کے ساتھ کریں، وہ کسی کے بھی انفلوئنس میں نہ آئیں. یہ تو میں شور کرتی ہوں کہ پاکستان کی جو موجودہ حکومت ہے وہ ادھر پاکستان میں رہتے ہوئے اداروں کو بالکل انفلوئنس نہیں کرتی، تو آزاد کشمیر میں بھی اگر حکومت بن گئی ہے ہماری جماعت کی، گلگت بلتستان میں بھی، تو ادارے جو ہیں وہ بالکل انڈیپینڈنٹ ہوں گے، ان پر کسی قسم کا انفلوئنس نہیں ہوگا، اور ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس بھی ہوگا کہ وہ اپنا کام صحیح طریقے کے ساتھ کر رہے ہیں یا کہ وہ نہیں کر رہے. یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، بریک سے واپس آئیں گے تو صوبیہ کمال صاحب سے مزید گفتگو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ پی ٹی آئی کی رہنما اور پارلیمانی سیکرٹری کشمیر امور صوبیہ کمال صاحبہ سے گفتگو جاری ہے. آپ یہ بتائیں کہ کیا اس وقت آپ کے پاس کشمیر کے لیے کیا کیا منصوبے ہیں تاکہ کشمیر میں خوشحالی آئے؟ وہاں کے جو ترقیاتی منصوبے ہیں وہ کیا کیا ہیں؟ جی جیسا کہ میں نے یہ تو پہلے مینشن کر دیا ہے کہ اس مالی سال میں جو جتنی رقم وہاں کے لیے مختص کی گئی ہے، اس میں پرائورٹی کے اوپر یہ ہے کہ وہاں پر انفراسٹرکچر کو بھی امپروو کیا جائے تاکہ لوگ آنا جانا جو چاہتے ہیں اور ہر قسم کی ترقی جو ہے اس کا بیس ہوتی ہے. اس کے علاوہ ہمارے احساس پروگرام کے تحت انصاف صحت کارڈ کی جو سہولت ہے، جس طرح کے پی کے میں اب 100% لوگوں کو دے دی گئی ہے، پنجاب میں بائی دا اینڈ آف دس ایئر 100% لوگوں کو دے دی جائے گی، اسی طرح کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی ہم جو ہے وہ عوام کو احساس پروگرام کے تحت صحت انصاف کارڈ کی سہولت جو ہے اس کو شور کریں گے. 70 سال سے ہم یہ سن رہے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر جو ہے اس کا بیس کیمپ جو ہے آزادی کا وہ آزاد کشمیر ہے، تو وہاں بہت کشمیری جو ہیں مقبوضہ کشمیر میں بڑے مشکلات کا شکار ہیں، ان پر مودی حکومت بہت ظلم کر رہی ہے. اس حوالے سے آپ کی وزارت کے پاس کیا پلان ہے اور تاکہ ان کی مشکلات کم ہوں، اور حکومت پاکستان جو کرنا چاہتی ہے وہ ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیں.
جی بے شک یہ جو ہے ہمارے جو مسلمان IIOJK میں ہیں 70 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے کہ ان کو آزادی نہیں ملی، اور ہم جب بھی اپنی آزادی کا دن الحمدللہ 14 اگست جو ہے وہ مناتے ہیں، اور ہم یہ ضرور یاد رکھتے ہیں کہ ابھی تک بھی جو پاکستان کی آزادی کا ایجنڈا ہے وہ نامکمل ہے۔ اس لیے نامکمل ہے کہ جب تک ادھر بسنے والے کشمیریوں کو آزادی نہیں مل جاتی، وہ جد و جہد کر رہے ہیں، اور پاکستان کا بچہ حکومت پاکستان ان کی اس مقصد میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں، چاہے اس کی کوئی بھی قیمت ادا کرنی پڑے، کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے۔ وزیر اعظم پاکستان نے اقوام متحدہ میں ایک بہت دبنگ خطاب کیا تھا کشمیر کے حوالے سے، اور انہوں نے کہا تھا کہ میں کشمیر کا وکیل بنوں گا۔ اس حوالے سے کوئی آگے پیش رفت ہوئی ہے دنیا بھر میں؟ جی بالکل، اقوام متحدہ کا تو جو وزیر اعظم کا جو ان کی تقریر ہے وہ تو تاریخ کی ایک ایسی تقریر ہے جس کو کہ ہمیشہ سنہری حروف میں لکھا جائے گا، یاد رکھا جائے گا۔ اور اس سے پہلے وہاں جانے سے پہلے انہوں نے مظفر آباد میں ایک جلسہ عام سے خطاب کیا تھا، میں بھی وہاں پر موجود تھی۔ انہوں نے اس جلسہ عام میں لوگوں سے یہ کہا تھا کہ میں آج سے آپ کا سفیر ہوں، اور میں آپ کے بحیثیت وزیر اعظم پاکستان آپ کے ساتھ بات نہیں کر رہا یا آپ سے مخاطب نہیں ہوں، میں بطور آپ کے سفیر کے جو ہے وہ دنیا بھر میں آپ کا مقدمہ لے کر جاؤں گا، آپ کے لیے سفارت کاری کروں گا، ایک نیریٹو بلڈ کروں گا۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ ان کے اس پرخلوص جو ایک جذبہ تھا اور ان کی نیت تھی، اس کے بعد پھر وہ انہوں نے جو خطاب کیا UNGA کے ساتھ، وہ ایک تاریخی خطاب تھا، اور اس میں انہوں نے مینلی کشمیر اور پھر اور بھی مختلف آسپیکٹس کو کور کیا۔ اس سے آنورڈز پھر آپ یہ دیکھیں کہ میں سمجھتی ہوں کہ جتنا آج مسئلہ اجاگر ہو چکا ہے کشمیر کا، انٹرنیشنلائز ہو چکا ہے، اس سے پہلے کبھی بھی نہیں تھا۔ جیسے آپ نے افغانستان کا کہا، پرائم منسٹر عمران خان اس کے حامی تھے کہ مذاکرات کے ذریعے معاملات کو حل کیا جائے، اور پھر وہی ہوا کہ افغانستان کے قطر میں مذاکرات ہوئے طالبان کے ساتھ اور مسئلہ ان کا حل ہوا، امریکن چلے گئے۔ انڈیا کے ساتھ ہم مذاکرات کرنے کے لیے کیا اقدامات کریں؟ جو بھی یونائٹڈ نیشن کے ریزولوشنز پاس ہوئے ہیں ان کے مطابق کشمیریوں کو یہ حق دیا جائے کہ وہ اپنا پلیبسائٹ کے ذریعے وہ ڈیسائیڈ کریں کہ انہوں نے کیا کرنا ہے۔ اب دیکھیں، جتنا یہ جو اگر ہم 5 اگست والا دیکھیں، جس کو کہ ہم یوم استحصال کے طور کے اوپر سرکاری طور پر ہم نے اس کو کیا ہے 5 اگست والا، جو کہ انہوں نے ایک انتہائی قدم اٹھایا بھارت کی حکومت نے، آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے جتنے اقدامات لیے ہیں سب یک طرفہ ہیں، جبکہ مسئلہ کشمیر جو ہے وہ یک طرفہ نہیں ہے۔ اس کے اندر 3 سٹیک ہولڈر ہیں، کشمیری سب سے پہلے، اس کے بعد پاکستان اور ہندوستان۔ جب تک یہ تینوں سٹیک ہولڈر مل کر نہیں بیٹھیں گے اور اس مسئلے کا پرامن حل جو ہے اس کی طرف نہیں جائیں گے، یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ انڈیا تو آپ دیکھیں کہ موجودہ حکومت نے جس طرح سے کہ ڈومیسائل کا جو وہ لاء لائے ہیں، اور جس طرح سے کہ جینوسائیڈ وہ کر رہے ہیں کشمیریوں کا، جس طرح سے وہ چاہ رہے ہیں کہ وہاں پر کشمیریوں کی جو اکثریت ہے اس کو اقلیت میں تبدیل کر دیا جائے، اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ اس کے پیچھے یہ وجہ ہے کہ جتنا ان کے اوپر بھارت کی حکومت کے اوپر پریشر بلڈ ہو چکا ہے، ان کو نظر آ رہا ہے کہ کسی وقت بھی یہ ہوگا کہ پلیبسائٹ کروایا جائے گا، تو وہ کشمیریوں کی جو اکثریت ہے اس کو اقلیت میں بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو کہ ناکام کوشش ہے، جس کو کہ نہیں مانا جائے گا، اور کشمیری جو ہیں وہ وہاں پر اکثریت میں ہی ہوں گے۔ اور یہ جو ڈومیسائل کے ذریعے انہوں نے یہ جو طریقہ کار اختیار کیا ہے، میں سمجھتی ہوں اس کی قانونی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ بھارت کے اندر بھی جو جمہوریت پسند لوگ ہیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، ان سب اقدامات کی وہ مذمت کرتے ہیں، چاہے وہ صحافی برادری ہے، چاہے وہ پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں، چاہے وہ ہندو ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، وہ سب ان کی مذمت کرتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ کشمیری جو ہیں وہ رائٹ کاز کے اوپر ہیں، اور ہندوستان یہ ایک اپنی حکمت عملی بنا رہا ہے کہ جب بھی کبھی ووٹ کا ان کو حق ملے کہ وہ استعمال کریں اپنا ووٹ کا حق اور وہ اپنی رائے دیں، تو ان کی اکثریت جو ہے وہ اقلیت میں بدل دی جائے۔ یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، بریک سے واپس آئیں گے تو صوبیہ کمال صاحبہ سے مزید گفتگو جاری رکھیں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں صوبیہ کمال صاحبہ۔ یہ بتائیں کہ 5 اگست کے بعد جو اقدامات ہوئے
مقبوضہ کشمیر میں. اس کے بعد انہوں نے وہاں پورا کرفیو لگا دیا اور مقبوضہ کشمیر کو جیل بنا دیا. لوگ اپنے جو ہیں لوگوں عزیزوں کو پیاروں کو دفنا بھی نہیں سکے. بڑی مشکلات ہو گئیں. اس کے بعد دنیا نے ہمارے ساتھ کچھ مسلمان ممالک نے آواز اٹھائی لیکن ان پہ امپیکٹ نہیں پڑا. اس کے لیے کیا کریں ہم؟ جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جیسے کہ انہوں نے اس کو ایک جیل میں تبدیل کر دیا. 5 اگست کا جو انتہائی قدم اٹھایا قابل مذمت، لیکن اس میں کشمیر کے جو مسلمان ہیں ان کو تکالیف کا تو بہت سامنا ہے. وہاں پہ جو کھیلوں کے میدان تھے وہ قبرستانوں میں بدل گئے ہیں. پھر یہ جو پینڈیمک انٹرنیشنل آیا، اس کا بھی آپ دیکھیں کہ لوگ تھوڑے دن اگر گھروں میں بیٹھے ہیں تو ان کی کیا ایک فیلنگ تھی کہ ہم گھروں میں بند ہیں، ہم باہر نہیں جا سکتے. تو واٹ اباؤٹ کشمیریز کہ وہ تو مستقل کرفیو میں ہی ہوتے ہیں. یہ چیز. اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر کوئی کسی کی وفات ہو گئی ہے تو وہ اس کو دفن نہیں کرنے دے رہے. اگر کوئی مذہبی ہے جس طرح عید کی نماز ہے یا عاشور کا جلوس ہے کچھ ہے وہ نہیں کرنے دے رہے. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جس سے کہ خطہ جو ہے وہ ایک جیل کی صورت میں انہوں نے اس کو تبدیل کر دیا. وہاں کوئی جا نہیں سکتا، وہاں سے رپورٹنگ نہیں ہو سکتی. لیکن اگر آپ دوسری طرف یہ دیکھیں کہ چائنا، ترکی، ملیشیا، جن ممالک نے اس میں ہمارا ساتھ دیا اور کشمیریوں کا ساتھ دیا، جی ایران، اور 1965 کے بعد 5 اگست والا جو انہوں نے قدم اٹھایا، 3 بار جی یونائٹڈ جو نیشنز کا سیکیورٹی کونسل کا اجلاس جو مسلسل 3 بار بلایا گیا. تو یہ ایک بہت بڑی پیش رفت ہے کہ تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد چائنا سے ریکویسٹ کی ہمارے فارن منسٹر صاحب نے جا کے، تو ان کے کہنے کے اوپر ہم ان کے شکر گزار ہیں، 3 بار بلایا گیا. اس کے علاوہ یہ جو UN کی میں نے پہلے مینشن کیا کہ ہیومن رائٹس کی جو رپورٹس منظر عام کے اوپر آئیں، اس کے علاوہ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ ہے، اس کے علاوہ ہیومن جو رائٹس واچ کی رپورٹ ہے جس میں کہ بہت سارے ایسے حقائق سامنے آئے جو آج سے پہلے نہیں تھے. اب پھر میں اس چیز پر یہ زور دوں گی کہ دیکھیں ایک مثال ہے. اچھا OIC کی اس میں کافی ڈیولپمنٹ ہے، ان کے متعدد اجلاس جو ہیں وہ ہوئے ہیں، اور میں سمجھتی ہوں کہ ہمارا دفتر خارجہ اس میں لائق تحسین ان کے اقدامات ہیں، جس طرح سے کہ ہمارے وزیر خارجہ نے جس طرح سے اس نیریٹو کو لے کر چلے اور مختلف ممالک میں گئے، اور مختلف ممالک نے جس طرح سے رسپونڈ کیا جو اس سے پہلے وہ نہیں کرتے تھے. انہوں نے بھارتی پولیس نے علی گیلانی صاحب کی تو لاش بھی چھین لی اور وہ دفنانے نہیں دیا. وہ تو علی گیلانی صاحب کی لاش سے بھی خوف زدہ ہیں. جی پہلے تو آپ نے ایک ایسا معتبر نام لیا کہ سید علی گیلانی کو میری طرف سے خراج عقیدت. انہوں نے جس طرح سے کشمیر کے کاز کو آگے بڑھایا اور جتنی معتبر وہ قداور شخصیت تھے، ساری زندگی انہوں نے ان کو پابند سلاسل رکھا، اور بیماری کی حالت میں بھی آپ کو معلوم ہے کہ وہ نظر بند تھے. اور پھر جس طرح سے کہ ان کی رحلت کے بعد انہوں نے ایسا یہ خوف میں مبتلا ہیں کہ ان کو باقاعدہ طور کے اوپر جس طرح سے ان کا جنازہ ہونا چاہیے تھا یا ان کے خاندان کی جس طرح سے کہ خواہشات تھیں یا انہوں نے نہیں ہونے دیا. تو میں سمجھتی ہوں کہ جس طرح ان کے ساری زندگی کی جو جد و جہد تھی، تو دنیا میں نہ رہ کر بھی وہ ایک ایسا پیغام دے گئے ہیں کہ دیکھو کہ یہ کتنے میرے سے خوف زدہ ہیں، اور میرا جو مشن ہے اس کو آگے آپ لوگ سب لے کر چلو، اس کو بڑھاؤ. یہ بھارت کی حکومت جو ہے موجودہ، یہ اس قسم کی بوکھلاہٹ میں اقدامات کرتی ہے جو کہ خود ہی ان کے گلے پڑ جاتے ہیں. اب یہ نہ ہونے دینا آپ دیکھیں کہ ان کی جد و جہد کو تقویت دے گیا. آج ہر گھر میں ایک سید علی گیلانی موجود ہے. آج ہر گھر میں ایک نوجوان سید علی گیلانی کے مشن کو لے کر بیٹھا اور آگے لے کر چلے گا. تو اگر یہ نہ کرتے تو میرا نہیں خیال کہ ان کو کوئی نقصان ہوتا. ابھی انہوں نے اپنا نقصان جو ہے وہ خود سے کر لیا. اور یہاں میں اس چیز کا ذکر ضرور کروں گی، ویسے تو سید علی گیلانی کے اوپر پورا ایک پروگرام بھی ہم کریں تو وہ کم پڑتا ہے، لیکن جو مین چیز سید علی گیلانی صاحب کی تھی، ان کے اندر جو پاکستانیت تھی، میں اس کو خراج عقیدت پیش کرتی ہوں کہ وہ ہمیشہ پاکستان کی بات کرتے تھے. پاکستان سے الگ ہو کر انہوں نے کبھی بھی کوئی بات نہیں کی، اور آج اسی چیز کی ضرورت ہے. ہم اسی چیز کو آگے لے کر چلیں کہ کشمیر
پاکستان، یہ سارا مقصد جو ہے اس کو ہم نے آگے بڑھانا ہے، آگے لے کے چلنا ہے، اور ہم جس زور سے اس چیز کو آگے لے کر چلیں گے، میں سمجھتی ہوں کہ کشمیر کے جو لوگ ہیں وہ اپنی آزادی سے اتنے ہی قریب تر ہوتے چلے جائیں۔ پاکستان کی جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ 5 اگست کے بعد جو اقدامات حکومت کو کرنے چاہیے تھے وہ نہیں کی، حکومت اقدامات نہیں کر سکی اور حکومت کی کشمیر پالیسی ناکام رہی ہے، آپ کیا کہتی ہیں؟ دیکھیں جی، وہ اگر تو اس لیے یہ بات کہتے ہیں کہ وہ اپوزیشن میں اور ان کا کام حکومت پر تنقید کرنا ہے، تو پھر تو ان کے بارے میں کوئی بھی جو ہے وہ رائے دینا مناسب نہیں سمجھتی، وہ پھر ان کا کام ہے، وہ کر رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ پریکٹیکلی دیکھیں تو ان کے کہنے کے برعکس جو اقدامات موجودہ حکومت نے اٹھائے ہیں 5 اگست کے بعد بھی، اور 5 اگست سے پہلے میں نے بتایا کہ وزیر اعظم نے جو اپنا پہلا خطاب کیا تھا اس میں انہوں نے مسئلہ کشمیر کو لے کر کے بھارت کو یہ دعوت دی تھی کہ آپ آئیں اور ہم مل بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ اور پھر جو 5 اگست والا قدم تھا اس کے بعد تو پھر یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ 3 جو اجلاس ہوئے ہیں سلامتی کونسل کے، اس کے بعد OIC، اس کے بعد پھر یہ پاکستان کے وزیر اعظم کی، پاکستان کے دفتر خارجہ کی، پاکستان کی امور کشمیر کی جو وزارت ہے یا پارلیمانی ہماری کمیٹی ہے، دیکھیں یہ کولیبوریٹڈ ایفرٹس ہوتی ہیں۔ ان ساری کولیبوریٹڈ ایفرٹس کی وجہ سے آج انٹرنیشنلی ایک نیریٹو جو ہے اس کو ہم بلڈ کرنے میں بہت حد تک کامیاب ہو گئے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتی کہ مطلب اب ہمیں یہ ہے کہ یہ کام ہمیں مزید ابھی بہت زیادہ کام کرنے کی ہمیں ضرورت ہے، کیونکہ یہ ہے کہ جب تک اس کا حل نہیں ہمیں مل جاتا ہم نے اس چیز کو آگے بڑھانا ہے۔ پاکستان میں بڑی بڑی سیاسی جماعتیں موجود ہیں جو 2 3 دفعہ اقتدار میں رہی ہیں، ان کی موجودگی کے باوجود آپ نے PTI میں شمولیت کیوں اختیار کی؟ جی اچھا سوال ہے، کیونکہ میں تو بائی پروفیشن ایک سائیکالوجسٹ ہوں اور میری فیلڈ گائیڈنس اینڈ کاؤنسلنگ ہے، اور میرے والد یا میرے دادا جو ہیں وہ سیاست میں نہیں تھے، یعنی کہ میری امیجیٹ فیملی میں کوئی بھی سیاست میں نہیں تھا۔ اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب جو ہمارے پارٹی چیئرمین ہیں، ان کا آپ کو پتہ ہے کہ کرکٹ کا ایک بہت ہی اعلیٰ بیک گراؤنڈ ہے، تو مجھے کوئی کرکٹ میں بھی اتنی دلچسپی نہیں ہے۔ میں ان کی جو بھی اچیومنٹس ہیں کرکٹ کی ان کو تو بہت زیادہ آنر کرتی ہوں، لیکن مجھے ویسے کھیلوں میں کوئی اتنی دلچسپی نہیں ہے، تو میں ان کے کرکٹ والے بھی فین فالوورس میں سے نہیں تھی۔ لیکن میں جب ان کو ٹی وی پر سنتی تھی، جس طرح سے وہ پاکستان کے بارے میں بات کرتے تھے اور جیسا نظریہ وہ رکھتے تھے، تو مجھے کہیں لگتا تھا کہ میں بھی پاکستان کے لیے اسی طرح سے سوچتی ہوں اور میں بھی پاکستان کے لیے اسی طرح کا کچھ کرنا چاہتی ہوں۔ یہ وہ ایک فورس تھی جو مجھے پاکستان تحریک انصاف میں لائی، اور میں نے باقاعدہ طور کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کیا، اور الحمدللہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ میں جب سے اپنی اس تحریک کے ساتھ ہوں، میں ہر روز کچھ نہ کچھ ڈیلیور کرتی ہوں، میں پاکستان کی طرف کچھ نہ کچھ پازیٹیو کنٹریبیوٹ کرتی ہوں۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ جو اس سے پہلے کی میری ساری زندگی تھی اس میں کچھ اور قسم کی اچیومنٹس تھیں، لیکن اس میں آنے کے بعد جو میری جتنی بھی تھوڑی بہت ہمبل کیپیسٹی میں چیزیں میں نے کی ہیں، میں ان کو بڑھانا چاہتی ہوں، اور میں اس کے اوپر اللہ کا شکر بھی ادا کرتی ہوں، اور میں کہتی ہوں کہ مجھے اللہ پاک موقع دے کہ میں مزید اس کو آگے لے کے چل سکوں۔ پرائم منسٹر عمران خان نے اقتدار میں آنے سے پہلے جو لوگوں سے باتیں کی، جو منشور دیا، 3 سال ہو گئے، بظاہر ایسے لگ رہا ہے کہ اس پر عمل درآمد نہیں کر پائے، اس کی کیا وجہ ہے؟ جی ویسے میں تو اس چیز سے اختلاف کروں گی کہ عمل نہیں کر پائے، کیونکہ دیکھیں 70 سال کا بگڑا ہوا نظام جو ہوتا ہے وہ راتوں رات کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کے اوپر درست سمت کے اوپر چیزیں جو ہیں وہ آ گئی ہیں، اور نظام کو درست ہونے میں وقت لگتا ہے۔ 3 سال جو ہوتے ہیں وہ کسی بھی حکومت کے لیے اتنے کافی نہیں ہوتے کہ وہ 70 سال کی بگڑی ہوئی چیزوں کو بالکل اوور نائٹ اس کو ٹھیک کر دیں، لیکن الحمدللہ بہت ساری چیزوں میں بہت بہتری آ چکی ہے۔ صرف یہ ہے کہ بتانے کی ضرورت ہے، لوگوں کو اس کے بارے میں آگاہی نہیں ہے۔ جتنی بھی اسکیمز اگر ہیں ان کی فرض کریں خواتین کی ویلفیئر کے لیے ہیں،
اب صحت انصاف کارڈ کی اگر میں آپ کو مثال دوں تو ہمارے دیہاتوں میں بہت سارے لوگوں کو اس سہولت کے بارے میں آگاہی نہیں ہے، اور ان کو یہ بتانا پڑتا ہے کہ یہ جو آپ کا شناختی کارڈ ہے اسی کے اوپر ہی آپ یہ سہولت اویل کر سکتے ہیں، اور پاکستان میں آپ کسی بھی ضلع میں ہوں، کسی بھی تحصیل میں ہوں، آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں، ان کو اس کے بارے میں نہیں ہے۔ تو اب فوکس ہمارا اس چیز کے اوپر ہے کہ الحمدللہ کام بہت ہو گئے ہیں، بہت بہتر ہو گئے ہیں، لیکن لوگوں کو اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ آگاہ کیا جائے۔ اس کے لیے میڈیا ایک بہت اچھا ٹول ہے، چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو، سوشل میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا ہو، کیونکہ یہ ہے کہ جتنا ہم لوگ کم وقت میں لوگوں کو آگاہی اس کے ذریعے دے سکتے ہیں وہ باقی ذرائع سے نہیں دی جا سکتی۔ تو اس میں میرا خیال ہے ہم سب کو مل جل کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت اچھے انیشیٹوز ہیں موجودہ گورنمنٹ کے، بہت اچھے پروجیکٹس ہیں، لوگوں کی ویلفیئر کے ہیں۔ اس حکومت نے ان لوگوں کے بارے میں نہ صرف سوچا ہے بلکہ عملی اقدامات کیے ہیں جن کے لیے ان سے پہلے کبھی کسی نے سوچا۔ آپ کے مخالفین یہ کہتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو نے ابتدائی 40 دن میں ملک کی تمام بنیادی پالیسیاں تبدیل کر دیں اور ملک میں ایک نئی پالیسیاں دے دیں، آپ کے پاس کوئی پروگرام نہیں اس لیے 3 سال میں کچھ نہیں کر سکے۔ نہیں جی، اب پروگرام تو اتنے ہیں، میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جن کو کہ عوام تک جو ہے ہم لے کر گئے ہیں، لیکن ان کو اب ہم آگاہ کر رہے ہیں اس کے بارے میں۔ ٹھیک ہے جی، میں نے اسی پروگرام کے شروع میں ذکر کیا تھا ایک ٹیکنیکل ایجوکیشن کا، جو کہ اس سے پہلے کسی نے کیا سوچا کہ ہمارے ملک میں ضرورت اس چیز کی ہے کہ کسی کو ٹیکنیکلی بھی ایجوکیٹ کیا جائے۔ دیکھیں آج ایک نوجوان فرض کریں گریجویٹ ہوتا ہے، وہ ماسٹرز کر لیتا ہے کچھ بھی، لیکن اس کے ہاتھ میں کوئی سکل نہیں ہوتی، تو وہ پھر کہتا ہے کہ جی میرے پاس جاب نہیں ہے۔ تو اس کے برعکس اگر اس کے پاس کسی قسم کی ٹیکنیکل ایجوکیشن ہوگی تو وہ اس کا ایک سرمایہ ہے، چاہے وہ پاکستان میں ہو چاہے وہ بیرون ملک سے کما کر بھیجے، تو وہ اس کے ہاتھ میں ایک ہنر، یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے۔ تو بات صرف پالیسیز بنانے کی نہیں ہوتی، بات یہ ہوتی ہے کہ آپ اگر کوئی پالیسی ہے تو اس کی امپلیمنٹیشن کیسے کرتے ہیں، عوام کو آپ نے ریلیف دینا ہے تو آپ نے کس طریقے کے ساتھ دینا ہے، زیادہ سے زیادہ آپ نے دینا ہے۔ اور کیا وجہ ہے کہ ہمارے ملک میں امیر تر ہوتا چلا گیا اور غریب تر ہوتا چلا گیا، درمیانہ طبقہ تو کوئی رہا ہی نہیں۔ اس کی یہی وجہ ہے کہ جو غریب تھے ان کی طرف کسی نے توجہ نہیں کی، اور موجودہ حکومت کا جو پہلی ترجیح اور پہلا فوکس ہے وہ غریب ہے، وہ غریب کو ریلیف دیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین، آپ نے صوبیہ کمال صاحبہ کی گفتگو سنی، اسی کے ساتھ سجاد ترین کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔